बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कप्तान ने न्यूट्रल के गुब्बारे से हवा निकाल दी है और अब बात एक दिन में दो दो पैगामात तक जा पहुंची है और बाखबर हलकों का दावा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जूं जूं इलेक्शन की तारीख नज़दीक होगी, आपको सब कुछ रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। बैकग्राउंड के तौर पर इससे पहले कि इन दोनों पैगामात की तफसीलात की जानिब बढ़ें, जो कि GHQ की जानिब से कप्तान इमरान खान को बिलवास्ता तौर पर पहुंचाए गए, बात कर लेंगे उस गैर मुल्की इदारे की रिपोर्ट की जो कि पाकिस्तान में इंतखाबात और इंतखाबी अमूर के हवाले से काम कर रहा है गुज़श्ता तकरीबन 2 दहाइयों से, और आइंदा चंद दिनों के अंदर एदाद शुमार के साथ ये रिपोर्ट सामने भी आने वाली है। इसके कुछ एक्सक्लूसिव एदाद शुमार हमने आपके लिए हासिल किए, वो आपके सामने रखते हैं। तो जनाब, अगर बात कर लें खैबर पख्तूनख्वा की, तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त इमरान खान मकबूलियत के लिहाज से हैं पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर हैं मकबूलियत के लिहाज से मौलाना फजल रहमान, लेकिन इन दोनों के दरमियान फ़र्क 50% से भी ज़ाहिद है। बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब में जनाब बदस्तूर इमरान खान मकबूलियत के लिहाज से पहले सबसे आगे सियासी रहनुमा हैं और दूसरे नंबर पर हैं नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ। तीनों के मुतल्लिक अलहदा पूछा गया, तीनों का जो नंबर है वो मिलाकर भी इमरान खान से कम। इमरान खान बदस्तूर पंजाब में पहले नंबर पर मकबूल सियासतदान और नवाज लीग यहाँ पर पंजाब में दूसरे नंबर पर। सिंध की अगर बात कर ली जाए तो अंदरूने सिंध के ज़्यादातर इलाकों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर भी दूसरे नंबर पर है। कराची और शहरी इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले और जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो वहाँ पर इमरान खान पहले और जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है। सूबे बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर कौम परस्त जमातें मकबूलियत के लिहाज से पहले बलोच बेल्ट के अंदर, जबकि पश्तून बेल्ट के अंदर इमरान खान आगे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बलूचिस्तान का जायज़ा लिया जाए तो कौम परस्त जमातें पहले और इमरान खान दूसरे नंबर पर हैं। कश्मीर में इमरान खान बदस्तूर पहले नंबर पर, नवाज लीग दूसरे नंबर पर करार दी जा रही है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर करार दी जा रही हैं। अब ये है वो बैकग्राउंड कि जिस बैकग्राउंड के अंदर वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पता चल चुका, वाज़ेह हो चुका कि तमाम तर उनकी कोशिशों के बावजूद इमरान खान बदस्तूर पाकिस्तान में मकबूल हैं और वोट बैंक बड़ी तादाद में उनके साथ है। अवाम को उनके साथ से नहीं तोड़ा जा सका और बशमूल वो तमाम तर कोशिशें जिसमें सबसे पहले जहांगीर तरीन और अलीम खान को, फवाद चौधरी को, आमिर कियानी को, दीगर लोगों को आगे लाया गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई, लेकिन वो अपने लॉन्चिंग के दिन से लेकर आज तक मुकम्मल तौर पर एक प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट साबित हुआ जो कि फ्लॉप हो गया। उसके बाद फिर दूसरे मरहले के अंदर असद उमर के ज़रिए डोल डालने की कोशिश की गई, उनसे पार्टी ओहदों से रिज़ाइन करवा कर और ये मैसेज देख कर के उन्हें अगर आगे किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ ख़त्म हो सकती हैं। बैल मुड़े नहीं चढ़ी। फिर शाह महमूद कुरैशी को रहा किया गया, उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई गई, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। और फिर आजकल कोशिशें जारी हैं परवेज़ खटक को लॉन्च करने की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर झंडा मुहिम के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न सिर्फ कारकुनान बल्कि आवाम ने बड़ी तादाद में जिस किस्म का रद्द अमल दिया है वो ये जाहिर करने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही 2/3 अक्सियत के साथ खैबर पख्तूनख्वा में आ रही है। अब जनाब आपको लेकर चलते हैं इमरान खान की नकल, इमरान खान की कापी शहबाज माफिया हुकूमत की जानिब से। इमरान खान ने आज ऐलान किया था जुम्मे को जो है वो स्वीडन वाक़े के हवाले से, और कहा था पूरे मुल्क से पाकिस्तानी अवाम बाहर निकलेगी। इमरान खान क्योंकि वाज़ा तौर पर क्रेडिट ले चुके थे और पता था बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम बाहर निकलेगी, तो अब हुकूमत ने 7 जुलाई को यौम तक़दीस कुरान मनाने और स्वीडन वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान कर दिया। अब क्योंकि पहले इमरान खान इस बात का ऐलान कर चुके थे, अब अवाम जो बाहर निकलेगी
اس کا کریڈٹ شہباز حکومت اور مافیا حکومت جو ہے وہ لینے کی کوشش کرے گی کہ دیکھیں جناب ہمارے کہنے کے اوپر عوام اتنی بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں دو پیغامات کی طرف آپ کو لے کر جائیں، بات کریں گے آئی ایم ایف کے اس معاہدے کی جانب بھی جس کے متعلق پاکستان تحریک انصاف نے بھی برملا برمحل زبردست فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے بہترین موقف اپنایا۔ اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ تقریباً 9 ایسے کام ہیں، 9 ایسی بڑی یقین دہانیاں ہیں جو پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف کو کروائی گئیں، اور ان تمام تر یقین دہانیوں کے مقاصد اگرچہ بظاہر یہ بتائے جا رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کی اکانومی کے اندر بہتری آئے گی، لیکن وہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں بڑی حد تک ان تمام تر چیزوں کے اوپر عمل ہو رہا تھا، لیکن ایک ایسے طریقے کے ساتھ کہ وہاں پر عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا رہا تھا، لیکن اب عام عوام کو نچوڑنے کی کوششیں اس پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے جو گزشتہ 14 ماہ سے جاری ہیں اپنے آخری مرحلے پر پہنچ چکی ہیں۔ $3 ارب کا سٹینڈ بائی معاہدہ اور جناب 9 بڑی یقین دہانیاں۔ آئندہ 9 ماہ کے دوران ٹیکس ایمنسٹی سکیم نہیں آئے گی، پاکستان میں ٹیکسز کی آمدنی بڑھائی جائے گی۔ کیسے بڑھائیں گے یہ؟ انڈائریکٹ ٹیکسز اور ڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر جو ایک پراپر کمبینیشن ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سے نون لیگ کیونکہ بزنس مینوں کے کہنے کے اوپر بجٹ بناتی رہی، عام عوام تو انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں لیکن کاروباری حضرات کس حد تک ٹیکس دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ مالی نظم و ضبط پر کہا جی عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ توانائی کی اصلاحات سے کیا مراد ہے؟ مسلسل گیس پیٹرول بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے حساب سے جی ہاں ابھی زور زبردستی ڈالر کی قیمت کو نیچے لے کر آئے، لیکن جب اوپن چھوڑیں گے مارکیٹ ریٹ سے تو یہ 300 روپے سے بھی اوپر جائے گا۔ پھر تجارت پر پابندیاں ختم، اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں جلد سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کی یقین دہانی، سرکاری اداروں میں اصلاحات کی یقین دہانی، زیادہ سے زیادہ نجکاری کی طرف لے جایا جائے گا اور قرض دینے والے دوست ممالک اور اداروں کی یقین دہانیوں پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اس کے بعد کہیں جا کر پاکستان کے اس قرضے کی درخواست پر مکمل غور ہوگا اور 3-4 دن بعد پاکستان کو $1 ارب کی مونگ پھلی نما ایک قسط جو ہے وہ دے دی جائے گی، اور اس ایسی حکومت جو کہ $7 ارب کا پاکستان کا نقصان کر چکی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی جانب بڑھتے ہیں ان 2 پیغامات سے پہلے کہ آئی ایم ایف پروگرام پر رد عمل انہوں نے دیا کہ پروگرام طے ہونا مثبت پیش رفت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جناب کہ پی ڈی ایم حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں، ترجیح آئی ایم ایف اور دیگر مالک سے صرف رقم اکٹھی کرنا ہے۔ ایسے جشن منا رہے ہیں جیسے $3 ارب خیرات میں ملے ہیں۔ یہی لوگ آئی ایم ایف معاہدے کو ملک دشمنی قرار دیا کرتے تھے ہمارے دور حکومت کے اندر، اور اب انہوں نے کہا کہ موڈیز نے آئی ایم ایف کی $3 ارب کی فنڈنگ پر غیر یقینی کا اظہار کیا ہے کہ عوام اب اس قرض کی قیمت مزید مہنگائی کی صورت میں ادا کریں گے۔ آنے والے دنوں میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ روس سے سستا تیل آنے کے باوجود ڈیزل کی قیمت $7.5 بڑھا دی گئی ہے۔ یہ موڈیز بھی کہہ رہا ہے، بین الاقوامی ادارے بھی کہہ رہے ہیں، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف قمر جاوید باجوہ، سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی ایس آئی فیض حمید کے خلاف درخواست دائر، جو کہ بظاہر ایک آئی واش کیونکہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ میں ہے جس میں عمران خان بھی درخواست گزار ہیں، اور اب ایک درخواست آئی ہے سپریم کورٹ کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی ایس آئی فیض حمید کے خلاف، اور وکیل انعام الرحیم نے یہ دائر کی ہے جس میں موقف اختیار کیا ہے کہ جناب عمران خان کے دور حکومت میں 29 سویلین کا کورٹ مارشل ہوا اور چیئرمین پی ٹی آئی دور میں سویلین کو غیر قانونی حراست میں رکھ کر فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوائی گئیں۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ان سزاؤں کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ خلاف ورزی پر تینوں کے خلاف فوجداری کا حکم دیا جائے اور سویلین کے کورٹ مارشل اور سزاؤں کی تفصیلات جیک برانچ سے طلب کی جائیں جو جی ایچ کیو کی برانچ ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ سویلین کے کورٹ مارشل کے خلاف ہائی کورٹس میں زیر التوا مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کی جائیں۔ بظاہر اس کے 2 مقاصد نظر آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ سویلین کے خلاف ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ بھی ان کا ارادہ ہے کہ کس کیس کے ذریعے بھی عمران خان کو پسایا جائے۔ اب کیا شہرت ہے ان وکیل صاحب کی بھی آپ یہ معاملہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انتہائی بے شرم وزیر صحت نے شرمناک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے عمران خان کے پیشاب تک کی بھی جھوٹی رپورٹس، اور اس میں انہوں نے جس طرح کے جھوٹ بولے تھے وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے ہتک عزت کا جو دعویٰ ہے لاہور کی سیشن عدالت میں 10 ارب کے ہرجانے کا وہ دائر کر دیا ہے،
اور اب جناب 24 جولائی تک وفاقی وزیر صحت سے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، اور اب اس معاملے کو بھی پاکستان تحریک انصاف اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ تمام تر شکست کھانے کے باوجود 14 ماہ کے اندر اب پیغامات جو بھجوائے جا رہے ہیں وہ ان اقدامات کی صورت ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف اب نیوٹرلز کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلا بڑا اور اہم ترین پیغام آج کے دن کی تاریخ میں، لیا اراضی سکینڈل، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف آج اینٹی کرپشن میں طلب۔ اور ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ترجمان کی اتنی کیا مجال، گزشتہ اتنے عرصے کے اندر آپ نے کبھی اینٹی کرپشن نامی اس محکمے کا نام سنا؟ کیا یہ اگر پاکستان کے اندر اینٹی کرپشن کا محکمہ اتنی ہی جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر کھیل کر کام کر رہا ہوتا تو آج پاکستان دنیا کے کرپٹ ترین ممالک کے اندر ٹاپ لسٹ میں شامل ہوتا، جو کہ ان سیاستدانوں نے بھرپور محنت سے، جس میں شریف خاندان اور زرداری خاندان ہے، پاکستان کو کرپٹ ممالک کی فہرست میں بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے شامل کروایا۔ اینٹی کرپشن محکمہ ہمیشہ سے خاموش، لیکن اب کون ہے اس کے پیچھے؟ آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، نیوٹرلز ہیں۔ انہوں نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی بہن اور بہنوئی کو بھی آج 5 جولائی کو طلب کیا ہے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو بھی طلب کیا ہے، اور طلبی کا یہ جو نوٹس ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی رہائش گاہ پر چسپاں کر دیا گیا ہے۔ اور ترجمان نے کہا جناب کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ملوث ہیں کرپشن کے اندر، اور اگر عدم پیروی یا غیر حاضری پر معاملہ گیا تو ہم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کون بول رہا ہے جناب اس خدائی لہجے کے اندر؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور شوہر احد مجید عدالتی حکم پر انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، اور اینٹی کرپشن ٹیم نے سوال نامہ دونوں میاں بیوی کے حوالے کیا تھا، جس پر ان کی جانب سے مہلت مانگی گئی تھی اور ملزمان کی درخواست پر ان کو 5 جولائی تک کا وقت دیا گیا تھا۔ اب اس کیس کے اندر عمران خان کو بلایا گیا۔ دوسرا کیس کرپشن کے ہی الزامات، محکمہ اینٹی کرپشن ایک بار پھر ایکٹیو۔ آج ہی کے دن کے حوالے سے بشرا بی بی کو بھی آج طلب کر لیا، اور ان کو جناب طلب کیا کہ اپنے گاؤں کے اندر ترقیاتی کاموں میں کرپشن کے الزامات پر انہیں طلب کیا ہے۔ اب بات جہاں پر پہنچ گئی ہے، کسی قسم کا کوئی کیس، جتنے بھی کیس یہ بنا چکے ہیں ان پر ہنستے ہیں وہ تمام لوگ جو ان اداروں کے اندر کام کرتے ہیں، اور جب یہ کیسز عدالتوں کے اندر آتے ہیں تو عدالتیں پھر انہیں اڑا دیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، لیکن ان کیسز کے اندر کچھ نہیں ہے۔ جیسے اسی کیس کو دیکھ لیجئے کہ گاؤں میں ترقیاتی کاموں میں کرپشن کے الزامات، اور کہہ رہے ہیں جناب کہ بشرا بی بی پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو غیر قانونی طور پر جو ہے وہ ٹھیکے دلوائے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کو ہم نے پابند کیا ہے کہ وہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنا موقف دیں، اور انہوں نے ان کی طلبی کا جو نوٹس ہے وہ زمان پار کی رہائش گاہ پر بھی چسپاں کر دیا، بنی گالا کی رہائش گاہ پر بھی چسپاں کر دیا۔ اور ترجمان نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم نے ان کے وکلا علی بھٹا اور اویس کو بھی وصول کروایا ہے، اور اینٹی کرپشن اوکاڑا آفس میں انہیں آج طلب کیا گیا ہے، اور ادھر بھی پھر اسی قسم کی دھمکی کہ عدم پیروی یا غیر حاضری کی صورت میں قانون کے مطابق یک طرفہ کارروائی کی جائے گی۔ اب یہ ہے جناب ماحول، یہ ہیں 2 تازہ ترین پیغامات جو کہ ان دونوں طلبیوں کی صورت میں عمران خان تک پہنچائے گئے ہیں۔ ایک بار پھر میں واضح کر دوں کہ آپ اکثر ایک بات پوچھا کرتے ہیں کہ میں ذکر کرتا ہوں پیغامات کا، تو وہ پیغامات سے کیا مراد ہے؟ تو یہ جناب یہ جو عمران خان کے اوپر آئے دن نئے کیسز یا جو طلبیاں ہو رہی ہیں، جو کہ سب کو نظر آ رہا ہے، ہنسی آتی ہے ان کے اوپر کہ یہ صاف نظر آتا ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائیاں ہیں، جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں، کوئی ان کے پاؤں نہیں ہے، کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف تنگ کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ جناب طلبیاں کیوں ہیں؟ یہ طلبیاں اس لیے ہیں کہ عمران خان کو پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں بار بار کہ آپ جناب ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن ہماری شرائط کے اوپر۔ اب وہ شرائط کیا ہیں ایک بار پھر میں واضح کر دوں، کیونکہ اس دوران جب سے ہم یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا شروع ہوئے، بڑی تعداد میں کئی لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جوائن کر چکے، سبسکرائب کر چکے۔ ان کے لیے بتاؤں کہ یہ معاملہ جو کم و بیش آج سے تقریباً کوئی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد فوراً ہی شروع ہو گیا تھا، اور کم و بیش اگر نومبر سے لے کے آج کی تاریخ تک آئیں تو اس کو کم سے کم 7-8 ماہ ہو گئے ہیں۔ اس وقت سے اس حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں عمران خان سے کچھ شرائط منوانے کے حوالے سے۔ عمران خان براہ راست ڈائریکٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں،
لیکن خفیہ ہاتھوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے خاموشی اختیار کریں اور یہ بات بھی لکھ کر دیں کہ آئندہ جب آپ کی حکومت آئے گی تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہوں گی، نہ کوئی بات ہوگی۔ دوسرا معاملہ مرحوم ارشد شریف کے قتل کا، کہ اس معاملے کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، کوئی اس کے اوپر کسی قسم کی تحقیقات نہیں ہوں گی۔ تیسرا معاملہ عمران خان کا اہم ترین ان کے اوپر جو حملے ہوئے قاتلانہ، اور عمران خان ان میں ان کے نام لیتے رہے، ڈرٹی ہیری کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی، اس کے اوپر بھی عمران خان کو خاموشی اختیار کرنے کے حوالے سے کہا گیا۔ چوتھا اہم ترین معاملہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے تھا۔ اس میں تو عمران خان نے واضح طور پر انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ جو کرتے ہیں کریں، وہ تو عدالتوں کے ذریعے ہوا تھا، میرا اس کے اندر کیا کردار ہے۔ اب اس میں یہ ایک اور طریقہ کار کے تحت وہ نواز شریف کی واپسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو تینوں شرائط ہیں، یہ شرائط عمران خان تک پہنچائی جا چکی ہیں۔ بارہا عمران خان ان کے جواب میں کہہ چکے کہ جہاں پر میری ذات کو نقصان پہنچا اس کو تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جہاں پر ملک کے آئین کا، قانون کا، عوام کا، جمہوریت کا معاملہ ہے، وہ تمام تر چیزیں آئین اور قانون کے تحت طے ہوں گی۔ اور جب عمران خان یہ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد جناب معاملات پھر اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بات کریں تو پھر آپ کو الیکشن دیتے ہیں اور پھر آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی روک دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان آج کی تاریخ تک ڈٹے ہوئے ہیں عوام کی حمایت کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی بھرپور عوامی جد و جہد کے نتیجے میں نہ صرف قوم الیکشن تک پہنچے گی، بلکہ ایک بار پھر انشاءاللہ عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔